अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के इजलास जो बजट सेशन जारी है उसमें एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद के MNA हैं, उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और जो किए वो हम दोबारा रिपीट भी नहीं कर सकते। और उसके बाद तब पूरे हाउस ने उसके ऊपर शोर मचाया और ख़ास तौर पर ख़वातीन ने जो है वो डिमांड की कि जी इनको हाउस से निकाला जाए। उसके बाद स्पीकर अयाज सादिक साहब ने ये रूलिंग दे दी कि जो इस वक्त जो बजट सेशन जारी है इसमें सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की मेंबरशिप इस सेशन के लिए सस्पेंड कर दी गई है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है क्योंकि पूरी दुनिया कभी भी किसी भी पार्लियामेंट का जब सेशन हो रहा होता है तो उस पर नजरें जमाए हुए होती है। आपका इंटरनेशनल मीडिया प्रेस गैलरी में मौजूद होता है, आपका सारा मीडिया मौजूद होता है, फिर गेस्ट आए हुए होते हैं और सबसे अहम बात कि ख्वातीन और हमारा मुआशरा जो है वो इस किस्म की लैंग्वेज आम लाइफ में भी बर्दाश्त नहीं करता। सोसाइटी में इसको अच्छा नहीं समझा जाता चे जाए कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। और इससे पहले ये नहीं कि सिर्फ सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने ये इस्तेमाल की है, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहे हैं। बाद में जो बोलते थे उनको अल्फाज को एक्सपंज भी कर दिया जाता था और वो बाद में माफ़ी भी मांग लेते थे। लेकिन ये रवायत जो है ये शय देती है आने वाले और लोगों को भी कि जी खैर है, ठीक है, एक सेशन के लिए सस्पेंड हो जाएंगे तो क्या है, लेकिन और कहा यह जाता है कि कहा हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। तो ये एक बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ और जिसकी मजम्मत भी की गई है और ख्वातीन जो पार्लियामेंटेरियंस थी उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत की और उनकी डिमांड थी कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को जो है बाकायदा सस्पेंड किया जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल साहब सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के, उन्होंने तो आज एक नई बात जो है वो कर दी और उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो उन्होंने फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कि जी तमाम हमारे लीडर्स और हम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो MPs हों, MNAs हों और सेनेटर्स हों, इन सब को अपनी जायदाद का 25% हिस्सा बेचकर जो है कर्ज उतारने के लिए कम से कम 1000 अरब रुपए जो है वो कौमी खजाने में जमा करा देने चाहिए। और दिलचस्प बात जो उन्होंने की, उन्होंने पहले माजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने कहा कि माजरत से मैं चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जाती उमरा की जो महल हैं वो बेच दें, इमरान खान साहब बनी गाला का महल बेच दें और आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क में फैले हुए बिलावल भुट्टो साहब के नाम पे जो बहुत से घर हैं उनको बेचकर 1000 अरब दिए जाएं। PPP PMLN की सर जंग भी जारी है, उस पर भी बात करेंगे। शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं जो पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं कि वो शायद रिज़ाइन कर रहे हैं। अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं मेहर बानो कुरैशी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर बानो साहिबा आपका। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब आपका। इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज एक एपेक्स कमेटी जो नेशनल एक्शन प्लान जो बना था 2014 में, उसके हवाले से एक एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ और इसमें तमाम सूबों से और जो मुशावरत की गई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से, फिर आपके जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, उसमें ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च करने का भी बताया गया है। मैं आगाज़ करता हूँ पहले मेहर बानो साहिबा, ये शहरियार अफरीदी साहब जो आपके बड़े सीनियर रहनुमा हैं,
اور پچھلی آپ کی جب حکومت تھی تو اس میں وفاقی وزیر بھی تھے. آج انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ایک اندیا دیا, وہ اگر پروڈیوسر صاحب ذرا سنوا دیں تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ. بطور ایک پاکستانی مجھے سنا جائے, شاید یہ آج میرا آخری دن ہو اس ایوان میں. بطور پاکستانی مجھے سنا جائے, شاید یہ میرا آخری دن ہو اس ایوان میں. بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے, اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے آج وہ بجٹ تقریر میں حصہ بھی لے رہے تھے. تو کیا وجہ کیا ہے, پارٹی کے اندر کیا معاملہ چل رہے ہیں جو, کیونکہ ہمیں معلوم ہے جتنی صحبتیں قید و بند و سلاسل کی جو انہوں نے سہی, اور اس کے بعد پھر جو ان کی فیملی کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی برداشت کرتے رہے, وجہ کیا ہو رہی ہے؟ السلام علیکم ضمیر صاحب. جی دیکھیے, شہریار آفریدی صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, ان کی بڑی قربانی ہے جماعت کے لیے. مجھے نہیں معلوم آج ایسا کیا ہوا کہ وہ جذبات میں آ کر انہوں نے یہ مگر ضرور لفظ استعمال کیا کہ شاید, تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا, شاید اندیا دیا ہوگا, اور مجھے یقین ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, کیونکہ اس وقت ہمارا جس طرح ہمارے لوگوں کا, ہمارے ووٹرز کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور لوگوں کے ووٹ کو مسترد کیا گیا اور ہماری سیٹیں کم کی گئیں. ہماری تو اس وقت پارلیمان میں جتنی ایک ایک سیٹ قیمتی ہے, کیونکہ یہ وہ ایک ایک سیٹ خان صاحب کی رہائی کی طرف ایک قدم ہے, تو مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں چھوڑیں گے. میری ان سے بات نہیں ہوئی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیا وجوہات ہیں. مہربانو صاحبہ, ہمارے ذرائع کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, ان کے فیملی ممبرز نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ شہریار آفریدی صاحب شاید ریزائن کر دیں گے پارلیمنٹ سے, اور لیکن آج ابھی تک تو شاید ان کا استعفیٰ اسپیکر آفس میں نہیں پہنچا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد کر دیں گے, اور ریزنز شاید پارلیمنٹ کے اندر. جی ضمیر صاحب if I may, جب کر دیں گے تو شاید اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کے استعفے کے اندیے سے کہیں زیادہ ضروری جو ملک میں صورتحال ہے وہ ہے. میرے خیال میں لوگ بہت فوکس کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے, ہمارے معاملات کیا ہیں. اس سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر دیکھا کس طرح کا انہوں نے بجٹ پیش کیا, عوام دشمن, اینڈ جس میں کوئی ول نہیں دکھائی دیتی کہ حکومت اپنے خرچے کم کرنا چاہتی ہے, حکومت سٹرکچرل ریفارمز لانا چاہتی ہے. وہی پرانا فارمولا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو اور نچوڑو, اس کا آخری قطرہ خون کا بھی ختم کر دیا جائے. تو اس پہ موضوع پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. تو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو تجویز دی, مہربانو صاحبہ, جو مصطفیٰ کمال نے تجویز دی فائنینشیل ایمرجنسی, اور سب لیڈرز کو کہا کہ سب اپنی جائیدادیں بیچیں اور اس کا پیسہ جمع کرائیں, تمام پارلیمنٹیرینز بیچیں, تو یہ اچھی تجویز ہے کہ جاتی عمرہ بھی بکے, بنی گالا کا محل بھی بکے, بلاول ہاؤسز بھی پورے پاکستان کے بکیں, تمام پارلیمنٹیرینز کے 25% ایسٹس بیچ دیے جائیں, اور وہ قرض. میرے خیال میں ضمیر حیدر صاحب, بہت سے لوگ پارلیمان میں تو پروفیشنلز ہیں, انہوں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے, اپنے گھر بنائے ہیں, ان کو بھی مشکلات کا ضرور سامنا ہوگا. بہت سے بڑے امیر وسائل والے لوگ بھی ہیں پارلیمان میں بے شک, مگر ان سب کے گھر بکوانے سے تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ جو پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جایا گیا ہے, جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں, جو زرداری صاحب کی جائیدادیں ہیں, جو ان سب نے پیسہ لوٹا ہے, وہی ہم واپس نہ لے آئیں. یہ تو وہی بات ہے جو خان صاحب کیا کرتے تھے کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں. آپ لوگوں کی حق حلال کی کمائی کے خریدے ہوئے گھر اور اثاثے کیوں بکوانا چاہتے ہیں, جب آپ کے ملک میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں فائز اس وقت حکومت پر کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا, دونوں ہاتھوں سے لوٹا, آج بھی لوٹ رہے ہیں, ان کی لوٹی ہوئی دولت ہی واپس لے آئیں. شہربانو صاحبہ کوئکلی, جو میں نے آغاز میں بات کی تھی, ثناء اللہ مستی خیل صاحب کے الفاظ جو کہ بعد میں ان کو پھر سسپینڈ بھی کیا گیا کرنٹ سیشن, یہ کیا روش ہے؟ کوئکلی ذرا اس پہ بھی کمنٹ کر دیں کہ بہت افسوسناک معاملات ہیں یہ. میرے خیال میں یہ کوئی نئی, بالکل افسوسناک معاملہ ہے, نئی روش نہیں ہے, یہ 80 کی دہائی سے چل رہا ہے. مجھے یاد ہے جب بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں تو ان کے بارے میں بھی نازیبا گفتگو کی جاتی تھی, کی گئی.
پارلیمانی روایت نہیں ہے یہ، پارلیمانی گفتگو نہیں ہے. پارلیمان میں اس طرح کی زبان سے ہر کسی کو گریز کرنا چاہیے ہے. آج خواجہ آصف ریسیونگ اینڈ پہ تھے، مگر ماضی میں خواجہ آصف بھی اس سے کہیں زیادہ بدتر زبان خواتین کے لیے ہی استعمال کر چکے ہیں. صحیح، بالکل صحیح، کسی کو نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب، آپ لوگ کے مسائل حل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا ابھی تک چل رہے ہیں؟ کیونکہ حسن مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بس دیکھیے فارم 47 تھے، بلے بلے بلے. ضمیر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے تمام معاملات جو ہے وہ جو اپر لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے طے کر لیے ہیں. سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی آپس میں بیٹھے گی اور جلد ہی آپ کو ایک ساتھ ایک میز پر ایک سٹیج پر آپ کو دکھائی دیں گے. حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی اطلاع مل چکی ہوگی کہ جو چھوٹی موٹی باتیں تھی، ڈیفرنس آف اوپینین ہی تھا، اس سے کوئی زیادہ بات تو تھی ہی نہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ حل طلب جو تھی وہ حل ہو جائیں گی. جہاں پہ آپ نے بات کی نا، میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. میں مہر بانو قریشی صاحبہ جو بات کر رہی تھی نا کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے جو کہا تو یہ اٹس نارمل، ان کے کہنے کا تو یہی مجھے مطلب لگا. نہیں ٹھیک ہے، بالکل آپ کو غلط لیکن میں لگا آپ کو ایک بات ایسی تو کوئی بتاؤں، آپ بات نے نہیں. کنڈیم بھی نہیں کیا، آپ نے اس کی نہیں، شی کنڈیمڈ انہوں نے کہا اس کی مذمت بالکل سر کرنی پلیز چاہیے، ایک کھل نان کے ایشو کرنی کو چاہیے. سیاست کے جو لوگ پیش نان پارلیمنٹ ایشو میں کو بیٹھے ایشو مت ہوتے ہیں، بنائیے چاہے سر. وہ مرد ہیں چاہے وہ حضرات مرد ہیں یا خواتین ہیں، تو اس طرح کے غلیظ زبان اور اس طرح غلیظ الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے. پوری تاریخ آف پاکستان کی جمہور کی اور پارلیمان کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اتنی مثالیں کہیں نہیں ملیں گی جتنی مثالیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس بارے میں قائم کی ہیں. اس کی کوئی حد نہیں. آپ جس سیاست کھیلنا چاہتے ہیں موضوع پہ، اختیار ولی خان صاحب ویسے معذرت جس وقت پاکستان تحریک انصاف ایگزسٹ بھی نہیں کرتی تھی اس وقت بھی اس قسم کی لینگویج استعمال کی جاتی تھی. اگر مجھے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی نمائندگی وہ کر رہی ہے. ضمیر بھائی اگر آپ مجھے بولنے دے دیں، پلیز اپنی بات تو مکمل کر، مجھے آپ ٹائم نہیں دے رہے. تاریخ دہرا رہے ہیں سر، تاریخ کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. میں آپ کو مختصر بات کروں گا کہ اگر یہ مثالیں انہوں نے خود ان کے لیڈر نے قائم نہ کی ہوتی، ان کے لیڈر نے وہ خاتون جج کو جس طرح مخاطب کیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے، وہ بھی ریکارڈ پر ہے. تو جو لیڈر کرتا ہے وہ اس کے کارکن کرتے ہیں. ہم تو اس کو بالکل کھلے الفاظ میں اور شدید الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس طرح ان الفاظ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اور ان روش کو اب چھوڑ دینا چاہیے. یہ سستی شہرت، اب شہریار افریدی کا استعفیٰ ہے، میرے خیال میں اب تک سمجھتا ہوں کہ یہ سستی شہرت سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. شہریار افریدی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کوئی استعفیٰ دیں گے، بٹ لوگوں کی اور پوری میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سنس یہ ایک ٹک ٹاکر لونگ پارٹی ہے اور ٹک ٹاک سے ہی ان کی ساری میڈیا اور سوشل میڈیا چلتی ہے. میں چاہوں گا میں سید حسن مرزا صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. اگر آپ نے مجھے سر جتنا آپ نے ان کو وقت دیا ہے، سر اتنا وقت اگر آپ کے پاس واپس بھی آؤں گا سر، اس سے زیادہ وقت دوں گا. مہربانی صاحبہ سے زیادہ وقت دوں گا آپ کو، میں دوں گا سر، میں وقت دوں گا آپ کو. اینکر ہیں جی، آپ چلائیں جی، آپ کا پروگرام کریں. جی اختیار ولی صاحب کریں بات مکمل کر لیں سر. نہیں جی، اب مطلب یہ ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے. نہیں، میں قطعی طور پر اختیار ولی صاحب آپ کے ساتھ قطعی طور پر ڈسکریمنیشن نہیں کروں گا. This is not an individual talking about something. I am representing Pakistan Muslim League. سر بالکل that is why you are in my program. آپ باقاعدہ میں جماعت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی وہ کر رہا ہوں، ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں. وہاں انہوں نے چارج شیٹ لگا دی، آپ مجھے اس کی جواب دینے نہیں دے رہے. ضمیر صاحب دیکھیں، بجٹ کی یہ بات کر رہی ہے مہر بانو قریشی صاحبہ، تو ان کے اپنے بجٹ ان کے اٹھا لیں کہ انہوں نے اپنے بجٹ میں کون سا کارنامہ کیا ہے. کوئی کارنامہ ایک یہ بتا دیں. انہوں نے تو آئی ایم ایف کے پاس اپنا اسٹیٹ بینک بھی رکھوا کے آئے ہیں. انہوں نے کوئی، میڈم ذرا آپ مجھے بولنے دینا، اگر بیچ میں آپ بولیں گے معذرت سے اجازت دیں. ذرا اختیار ولی صاحب بات مکمل کر لیں کیونکہ مجھے حسن مرزا صاحب کی طرف جانا ہے. اسٹیٹ بینک بھی گروی رکھوا دیا تھا، آپ نے پاکستان کی موٹر وے بھی گروی رکھوا دی تھی.
کون سا ایسا طبقہ تھا جس کو آپ نے بخشا ہے؟ پاکستان کے قرضوں کو دگنا کر کے گئے ہیں آپ. 190 ملین پاؤنڈ کی سب سے بڑی چوری ہے. اس چوری کو لوٹانے کی بات آپ کریں گی؟ بالکل بھی نہیں کریں گی. آپ زرداری صاحب کو اور یا نواز شریف صاحب کو تو ڈاکو کہتی ہیں. آپ کے والد صاحب زرداری صاحب کے ساتھ رہے ہیں، تو پھر اگر انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں تو پھر قریشی صاحب بھی اس میں ذمہ دار ہیں. آپ کی پارٹی میں حقیقت یہ ہے کہ کم از کم اس وقت 8 دھڑے بن چکے ہیں. شہریار افریدی کو علی امین گنڈاپور نہیں مانتا، علی امین گنڈاپور کو اسد کیسر نہیں مانتا. ایک دوسرے کو آپ تسلیم نہیں کر سکتے. آپ میں برداشت ہی نہیں ہے. آپ کا لیڈر جیل میں گیا، آپ کی پارٹی 8 ٹکڑے ہو چکی ہے. آپ لوگ پاکستان کے ٹکڑے کرنے آئے تھے کہ پاکستان اب 3 اور 4 ٹکڑے ہوگا. آپ کی جماعت 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. دیر از نو فیوچر. مستقبل کی پالیٹکس میں آپ کی جماعت اور آپ کی پارٹی کا کوئی رول نہیں ہے، آپ کے لیڈر کا بھی کوئی رول نہیں اختیار ولی ہے. صاحب اپنا کوئی بجٹ آپ نے ٹھیک دیا ہو تو اس بجٹ کا کوئی حوالہ دے دیں. ایک سیکنڈ مہربانو اجازت دیں پلیز. مہربانو صاحبہ میں آتا ہوں، آپ کو باقاعدہ وقت ملے گا. وہ دیر ہو جائے گی. حسن مرزا صاحب بھی بیٹھے ہیں. دیر ہو جائے گی. میرا ایک سوال ہے. جی بے شک ان کو ٹائم دیجئے. میرا ایک سوال ہے صرف، اگر ہم اتنے ہی ختم ہو گئے ہیں اور ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے تو ہم سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ چلیں حسن مرزا صاحب ایک باقاعدہ لفظی جنگ کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے، پھر کمیٹی بھی بنی اور کمیٹی 4-4.5 گھنٹے اجلاس ہوا کل، لیکن نتیجہ نہیں نکلا. کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہم انتظار کریں گے، بجٹ کو اس وقت منظور کریں گے جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اپنے وعدے پورے کریں گے. آپ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تک شاید اطلاعات پہنچ گئی ہیں کہ معاملہ طے ہو گئے. بہت شکریہ جی ضمیر صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری قیادت کا نام جب بھی لیا جائے برائے کرم اگر تو کہیں پہ میری قیادت کی کنوکشن ہے تو ضرور کہیں، اور اگر کوئی ثبوت ہے تو ضرور کہیں. مجھے بڑا احترام ہے محترمہ کی خاندان کا. کافی عرصہ میں نے کام کیا ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ. ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا بھی میں ان کو جواب دے رہا ہوں. ایک جنرل ڈسکشن ہے، اس میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں، لیکن نام اگر لینا ہے کسی بھی شخصیت کا تو کائنڈلی اس کے ثبوت بھی ساتھ دے، یا کوئی کنوکشن ہو یا کوئی ان کے پاس پروف ہو. ویسے ہی کہہ دینا کہ فلاں جو ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے، کم از کم میری موجودگی میں، کیونکہ پھر مجبوراً وہ مجھے بھی کہنا پڑے گا جو مجھے اچھا نہیں لگتا. جہاں تک آپ کا حکم ہے یا آپ کا سوال ہے تو میں اس طرف آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر جو لفظی جنگ تھی یا ہے یا رہے گی، وہ کوئی ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہے، وہ ایشوز کی بات ہے. اگر ایشوز ریزالو ہو جائیں، جیسے ولی صاحب نے کہا، اختیار ولی صاحب نے، کہ ایشوز، تو یقیناً مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک آدھے دن میں وہ ہو بھی جائیں گے. اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بھی ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ یقیناً ہو جائیں گے. لیکن جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے دوسرے تیسرے دن سے کہ شاید کوئی پی ایم ایل این سے غیر آئینی، غیر قانونی، کوئی ذات کے لیے کوئی اختلاف ہو گیا ہے یا یہ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے، تو ایسا تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. اگر ایسا کوئی ایک شک بھی ایسی ہوتی تو یقیناً اب تک وہ کسی نہ کسی طرف سے میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو چکی ہوتی کہ یہ مطالبہ تھا جی، یہ چاہتی تھی پیپلز پارٹی، جو پیپلز پارٹی کا نہیں ہو رہا. اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے عوامی ایشوز تھے، جمہوری ایشوز تھے، وہ انشاءاللہ تعالی ریزالو بھی ہوں گے، اتحاد بھی چلے گا اور ملک بھی ان بحرانوں سے نکلے گا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سیاسی ناقدین کا خیال ہے. ایک تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے خود کہا کہ پنجاب میں سپیس کا معاملہ ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں مل رہی، کہیں پہ وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہے. اور پھر دوسری بات جو سیاسی ناقدین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ سپیچ والے دن سے لے کے، وفاقی بجٹ کی سپیچ سے لے کے اب تک شاید پریشر بلڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے اگر باقاعدہ کابینہ کا حصہ بننا ہے تو وہ پھر اپنا حصہ برائے جسہ سے شاید کچھ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
دیکھیں یہ چیزیں اگر ہوتی نا تو اب تک یہ میڈیا پہ آ جاتی. اگر اس سے زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ جو پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز تھیں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی کہ ہم سندھ میں کر رہے ہیں اور سندھ میں بہترین ریزلٹس آ رہے ہیں, اگر ہم نے آئی ایم ایف سے جان چھڑوانی ہے تو پھر ہمیں ادھر جانا پڑے گا. دیکھیں یہ ایشوز کی بات تھی. پیپلز پارٹی کو وزارتیں تو وہ ڈے فرسٹ سے دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی وزارتوں کے لیے اس کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وزارتیں تو ویسے بھی مل سکتی تھیں. ایسی چیز ہرگز نہیں ہے. آپ ایک دن صبر کر لیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی خبریں ملیں گی اور پازیٹیو خبریں ملیں گی. تو پنجاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی؟ نہیں, پنجاب یقیناً نہیں. یہ سارے ایشوز اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی سپیس مانگ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی چیز ہے. سپیس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم وزارتیں ہی مانگ رہے ہیں. سپیس سے مطلب ہے کہ میرا کارکن جو ہے پنجاب میں 40-45 سال سے حکومت میں نہیں ہے, اس کی نوکریوں کا ایشو ہے, اس کی روزی روٹی کا ایشو ہے, اس کی پنجاب میں پاور پالیٹکس ہے. یہاں پہ تو اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ کی گلی بھی پکی کوئی نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں, وہ چاہے تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے, پیپلز پارٹی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, وہ چاہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے نہیں ہو سکی, وہ پی ایم ایل کیو کی رہی ہے نہیں ہو سکی. اگر پیپلز پارٹی آج ڈیولپمنٹ مانگتی ہے تو اس میں کون سی غلط چیز ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا اس اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے میں یا بات کرنے میں یہ چیزیں بڑی مائنر تھی. پیپلز پارٹی تو اپنے کاشتکار کی بات کر رہی تھی کہ کاشتکار کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لاؤ. پیپلز پارٹی تو اور ہزار ایسے ایشوز ہیں جن پہ بات کر رہی تھی. کل تک جب وہ سارا کچھ باہر آئے گا آپ یقیناً سارے اس کی تعریف کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے ٹھیک کیا. اللہ کرے جی, اللہ کرے ملک و قوم کے لیے کچھ بہتر ہو جی. ہمیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. ابھی مجھے وقت کہا جا رہا ہے کہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو جو مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پروپوزل دیا ہے فائنینشیل ایمرجنسی, اور تمام لیڈرز جو ہیں وہ اپنی مہر بانو صاحبہ تو اس پہ کمنٹ کر چکی ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی کمنٹ کرے, کیونکہ جاتی عمرہ, بلاول ہاؤسز, اور خیر مہر بانو صاحبہ نے تو کمنٹ کر دیا کہ نہیں ہونی چاہیے ایک اپنی ذاتی کمائی سے کمائی ہوئی چیزیں. اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے کہ معاملات پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری دعا بھی یہی ہے. میں چاہوں گا مہر بانو صاحبہ, ایک جو معاملہ آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے, آپ لوگوں نے تو خیر شور شرابہ کیا بجٹ کی تقریر میں, پیپلز پارٹی نے پہلے اناؤنس کر دیا واک آؤٹ کرنے کا, اس کے بعد ڈیمانڈز رکھیں, تو یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ نے پہلے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ کیوں. میں اس کی وضاحت کر دیتی ہوں مزید جی. مگر پہلے تو بڑا عجب تماشا ہے جو چل رہا ہے. پیپلز پارٹی دراصل دونوں کشتیوں میں سوار ہونا چاہتی ہے. وہ حکومت میں رہنا بھی چاہتی ہے, انہوں نے اپنے آئینی عہدے بھی رکھنے ہیں, انہوں نے مزے بھی لینے ہیں, اور انہوں نے ذمہ داری نہیں لینی. کوئی مشکل فیصلے جو لیے جا رہے ہیں یا جو نہیں لیے جا رہے, جو برے فیصلے حکومت لے رہی ہے اور جو حکومت پر عوام کا رد عمل آ رہا ہے, وہ اس رد عمل سے دور رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو دوغلی سیاست ہے, پیپلز پارٹی شاید سمجھ نہیں رہی ہے کہ لوگوں میں بڑا شعور آ گیا ہے. وہ اس کو جس طرح بھی کھیلیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں, اور لوگ تھو تھو کر رہے ہیں ایسی سیاست پر. اس سے آگے بڑھتے ہوئے فائنینشیل ایمرجنسی پہ آتے ہیں, میں اس کی مزید وضاحت کر لیتی ہوں. دیکھیے اس کے اندر ہم یہ بڑے اچھے مصطفیٰ کمال صاحب نے نا ایک اس طرح گمک والا سٹیٹمنٹ کہ بڑی پذیرائی ملے گی, بڑی واہ واہ ہوگی, ایک بڑی بات انہوں نے کر دی کہ سب بیچیں اور ایسا ہو. حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے, مگر کیا اقدام ہے جو لیے جا سکتے ہیں
یقیناً فائنینشیل ایمرجنسی ہے پاکستان میں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور یاد رہے یہ پچھلے 2 سالوں میں بالکل اس کو اپنے گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور یہ وہی وارننگ ہے جو خان صاحب مہربانو صاحبہ میں آپ ہی سے مخاطب ہوں مہربانو صاحبہ، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی جیسی سچویشن ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. کل جو چائنیز وزیر آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی. تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلے کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ ضمیر صاحب پلیز سٹاپ رائٹ دیر، پلیز سٹاپ. حکومت میں یہ ساری جماعتیں ہیں جو آپ کے دوسرے 2 مہمان ہیں، یہ حکومت میں ہیں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ ایسا ماحول خوشگوار پیدا کریں کہ سیاسی استحکام ملک میں آئے. آپ ایک جماعت کے خلاف نہ صرف بیانیہ نہیں بنا رہے، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. احسن اقبال صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو 5 سال جیل میں رکھیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. یہ تو اندھیا دے دیا یا تعصب پیدا ہو گیا کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، جو کہ عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں. تو یہ تو سب اپنی مرضی سے ایک سیاسی انتقام لے رہے ہیں نا. تو جب تک یہ سیاسی انتقام لیتے رہیں گے تو کیسے استحکام آئے گا؟ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیلوں میں بند ہم روز ہمارے لوگ پرامن احتجاج کے لیے جب نکلتے ہیں تو ان کے اوپر ATA کے پرچے کر دیے جاتے ہیں، پرامن لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ان پہ FIR دھری جاتی ہیں. تو یہ وہ ماحول نہیں ہے، ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی ہے. ہم وہ جماعت ہیں کہ جو اس عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جس کا ووٹ مسترد کیا گیا، جس کی رائے کو ٹھکرایا گیا. ہم ان کی آواز بن کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم چپ نہیں ہوں گے ان ایشوز پہ، کیونکہ یہ ایشوز کور ایشوز ہیں. مگر فائنینشیل ایمرجنسی پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو جو اقدام حکومت لے سکتی ہے، فری تنخواہیں مل جاتی ہیں، بجلی بجٹ پریپریشن میں جو بالکل جو سینٹ چیئرمین، پریزیڈنٹ، سپیکرز، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو مراد دی جاتی ہیں، جو تنخواہیں دی جاتی ہیں، تا حیات جو ان کو پرکس ہیں، ان سب کو ختم کیجئے. جو بڑے بڑے گھروں میں آپ کے سرکاری افسران رہتے ہیں اس سب کو ختم کیجئے. آپ ان کو پرائیویٹ سیکٹر والی تنخواہیں دیں، مراد ختم کریں. یہ رونا بھی ختم ہو جائے گا کہ تنخواہ نہیں ملتی ہے، تنخواہ وہ دیں، باقی ساری پرکس ریموو کریں. یہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہوگا، اس سے آپ بہت پیسے بچا سکتے ہیں، اور اس سے آپ عوام کو یہ بھی بتائیں گے کہ مشکلوں میں ہم بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا پیٹرول مفت، گیس مفت، بجلی مفت، آپ کو کیا پتا؟ یہ ختم ہونا چاہیے. بالکل not at the expense of common man. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اختیار ولی خان صاحب آج اور ایک اور چیز امیر صاحب جی پلیز کوئکلی جی ایک اور چیز صرف مصطفیٰ کمال صاحب نے بالکل کوئکلی کہہ رہی ہوں، جو کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کی کہ اس کی وجہ سے اتنے بلز آ رہے ہیں، تو ذرا اس پہ بھی بات ہو کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس آج کیوں ایک خوفناک خواب بن کے ہمارے سامنے ہیں. بالکل جی، یہ IPPs کے معاہدے زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی اور PMLN کی دین ہے. انہیں ذمہ داری لینی ہوگی اس سب کی. آج پاکستان جہاں کھڑا ہے، پاور سیکٹر جو ہے یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل اختیار ولی خان صاحب، صورتحال کچھ زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. آئے روز اب دہشت گردی بھی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، اور آج عزم استحکام آپریشن کا بھی باقاعدہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے. تو استحکام تو سیاسی استحکام بھی چاہیے، اور مہربانو صاحبہ نے جس طرح کہا کہ جو اس وقت جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کے اوپر اونس زیادہ ہے کہ وہ کچھ ایسا ماحول بنائیں کہ سیاسی استحکام آئے. لیکن میں 2 باتیں کروں گا. ایک یہ کہ جس طرح ابھی محترمہ مہربانی قریشی صاحبہ نے فرمایا کہ ان کی پارٹی جو ہے اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. میں ان کو بتا دوں کہ پولیٹیکلی اس وقت کوئی بندہ قیدی نہیں. وہ لوگ جیل میں ہیں جنہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے، یا جنہوں نے کوئی کرمنل آفنس کیا ہوا ہے، ان پہ مقدمات چل رہے ہیں. نہ کرتے وہ لوگ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤسز کو جلایا تھا، جنہوں نے کرنل شیر کے مجسمے کو توڑا تھا، جنہوں نے پنجاب ریجمنٹ سینٹر پر حملہ کیا تھا، جنہوں نے GH کے اوپر حملے کیے تھے، جنہوں نے چاقی کے نشانات اکھاڑی تھے، ریڈیو پاکستان کو جلا کے راکھ کر دیا تھا، اگر ان پہ مقدمات چلتے ہیں تو میرے خیال میں دس از ناٹ بیونڈ دا لا. یہ قانون سے کوئی بالا تر چیز نہیں ہے. ان کو آپ سیاسی قیدی نہیں کہہ سکتے، وہ عادی اور پیشہ ور مجرم ہیں.
ان کو اگر انگلی پکڑاؤ یہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ پکڑتے ہیں, پولیس پکڑتی ہے. جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے ادھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑتا, تو ادھر آپ کو اگر آزادی ملی ہے تو پورے گریڈ اسٹیشنز کو آپ اوپر نیچے کر دیتے ہیں. یہ ادھر سے مرضی سے بٹن دبائے, مرضی سے بٹن آف کرے. جی تربیلا جائیں گے وہاں سے بجلی بند کر دیں گے, اسلام آباد کو پنجاب کو بجلی کی سپلائی بند. یہ آپ کی ہسٹری ہے. پی ٹی وی پہ حملہ آپ کی ہسٹری ہے, پارلیمنٹ پہ حملہ آپ کی ہسٹری ہے, قبریں کھودنا ڈی چوک میں, کفن پہننا, یہ آپ کی ہسٹری ہے. تو آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کیا نہیں جا سکتا. آپ کا جو ماضی ہے وہ زیادہ کچھ روشن نہیں ہے, تو اس لیے آپ پہ زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جہاں پر آپ نے ابھی بات کی ضمیر صاحب کے ملک میں ایک نیا آپریشن تاکہ اسٹیبلٹی آئے اکنامکلی اور پولیٹیکلی, تو دیکھیں پرائم منسٹر صاحب چائنا گئے تھے, چائنا میں بات چیت ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی کے دور میں 4.25 سال سی پیک کو بالکل فریز کر کے رکھ دیا گیا تھا. سی پیک کی تمام مشینری جو تھی وہ زنگ آلود ہو گئی تھی, وہ سڑ گئی تھی. سی پیک رول بیک کر دیا گیا تھا. اب ان پر حملے ہو رہے ہیں, تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے ان دنوں میں 126 دن کا دھرنا رچایا تھا جب اس کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا. چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا. صحیح, پریزیڈنٹ کا ان کا وزٹ ہو رہا تھا. صحیح. اب ایسے حالات کہ یہ پولیٹیکل حالات, یہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ ان کو پیسے مت دیں. اب ان کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں, مطلب تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا زیادہ بڑی. میں حسن مرزا صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کہ بالکل آپ جائیں. میں ایک جملہ کہوں گا کہ ملک میں اکنامیکل سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے, اور اس کے لیے اگر یہ پاکستان تحریک انصاف یہ بیہیو نہیں کرتے ہیں تو ان کو پھر اسی طرح نپٹا جائے گا جس طرح ملک دشمنوں کو نپٹایا جاتا ہے, ان کو پھر ملا جاتا ہے, آگے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کے رویے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب محب وطن ہیں, اور یہ نہیں آپ سمجھتے ہیں سیاسی اختلافات بالکل ہو سکتے ہیں. حسن مرزا صاحب بالکل صحیح, اختیار ولی صاحب آپ کی بات آ گئی, بالکل صحیح, جیسے نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو آپ کی بات آ گئی. حسن مرزا صاحب, پہلے ہم سنتے ہیں کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کا نام آتا ہے کہ جی وہ مذاکرات کریں, پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنے طور پر کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بہاف پہ نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر وہ کریں گے اور کوئی پیشکش لائیں گے تو پھر سوچا جا سکتا ہے. زرداری صاحب کا پہلے روز سے یہ ہے, اور بلاول صاحب نے بھی جو تقریر کی کل, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ بہت زیادہ ماحول خراب ہے, سیاسی ماحول خراب ہے, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ماحول بہتر رہے اور ہر چیز سموتھلی چلے, لیکن کچھ ذہن اور کچھ سوچ ایسی ہے اس ملک کے اندر موجود جو ہر وقت انتشار کی بات کرتے ہیں. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دوگلا چہرہ ہے, میں اب اس پہ کیا کہوں. آپ نے ہی اس کا جواب دے دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دوگلا چہرہ ہے. محمود اچکزئی صاحب جیسے ایک معزز شخص کو, ایک اچھا معتبر سیاستدان ہے, بڑا قابل احترام ہے ان کو پہلے خود نامزد کیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے, پھر کچھ ٹائم کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا ہے. دوگلا پن تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے نا. آپ کے سامنے کن کن ناموں سے فضل الرحمان صاحب کو مخاطب کیا جاتا تھا, کیا کیا سٹیج سے کیا کیا نام لیے جاتے تھے, کس طرح ان کی تضحیق کی جاتی تھی. ایک مذہبی رہنما بھی تھے, سیاسی رہنما بھی تھے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کا دوگلا چہرہ ہے نا, باقیوں کا تو نہیں ہے. آج وہی فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ جی آپ ہمیں جوائن کر لیں. ہمیں کہا جا رہا ہے جی کہ آئی پی پیز کے مہنگے معاہدے تھے. جب سے 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو یہ اختیار ملا کہ وہ اپنی بجلی بنا سکتے ہیں, واحد سندھ صوبہ ہے جو سستی ترین بجلی بنا رہا ہے. آج بھی نیشنل گریڈ کو 2600-2700 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے جی کہ ان کے مہنگے آئی پی پیز کے منصوبے تھے. آج جو آپ کے ملک میں بجلی جل رہی ہے یقیناً وہ مہنگی ہے, یقیناً وہ مہنگی ہے.
وہ سودے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سوچیں جس وقت بجلی تھی نہیں اس ملک کے اندر، اگر اس وقت کوئی حکومت یہ سٹیپ لیتی ہے تو کہاں سے وہ فوراً بجلی وہ پوری کرتے؟ ہوئی ہوگی، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس پہ آپ کمیشن بنائیں، جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو سزا دیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں بیٹھ کے، اور عوام کو اور لوگوں کو جن کو کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی اویئرنیس آ گئی ہے، وہ اویئرنیس بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی۔ وہ کس نے اویئرنیس دی تھی؟ اسی اویئرنیس کا نتیجہ تھا کہ ساری ضیائی سوچ جو تھی وہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں گھس جاتی تھی، کبھی PMLN میں گھس جاتی تھی۔ وہی لوگ تھے، وہ سارے، جس وقت پیپلز پارٹی مضبوط تھی سارے لوگ اس کی جے جے کار کرتے تھے، واہ واہ کرتے تھے۔ آج بھی کہیں نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ ویژن ہے کہ اس کا ایک صوبے میں حکومت ہے اور وہ 2600 میگا واٹ 2700 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گریڈ کو دے رہا ہے۔ آج جو بات ہم کرتے ہیں پبلک پارٹنرشپ کی، وہ اسی لیے ہے جہاں پہ آپ کے ایشیا میں سب سے زیادہ بہترین علاج جو دے رہا ہے۔ حسن مرزا صاحب میں ذرا ریورس آرڈر میں جاؤں گا۔ ایک کوسچن کہ جو کے پی کے کیونکہ آپ نے بجلی کی بات کی، کے پی کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جناب میں بالکل بند کر دوں گا گریڈ، اور اس کو جو ہے وہ کے پی کے آپ کے گورنر کہتے ہیں یہ سول نافرمانی ہے، باقی لوگ بھی کہتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ بہت ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے کے پی کے صوبے میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ دیکھیں یقیناً یہ جو جملے انہوں نے بولے ان کا لفظوں کا چناؤ بہتر نہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ لفظوں کا چناؤ بہتر کرتے۔ یہ تو کھلم کھلا آپ جو ہے سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے تو اعلان کیا ہے کہ جو آدمی ٹیکس لینے آئے گا وہ ٹانگوں پہ چل کے آئے گا، کندھوں پہ اٹھ کے جائے گا۔ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح ریاست چلتی ہے۔ صحیح، بالکل۔ اختیار ولی صاحب یور ٹیک آن دس، کوئک سر، سنگل لائن سر۔ پولیٹیکل گرومنگ جو ہے وہ اس قسم کی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جو سخت گالی دیتا ہے، جو سخت الفاظ بولتا ہے، اس کی اتنی بڑی عزت اور مقام ہوتا ہے۔ صحیح، اس سے ہم تباہی کی طرف جائیں گے، ہم قوم ہمیں بننے کی ضرورت ہے۔ خدا را اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں انہیں سیاست کی حد تک رکھیں، نہ ان کو ذاتیات میں شامل کریں۔ دیکھیں سی ایم کے پی کے جو ہے نا وہ بیچارہ وہ ابھی تک ٹک ٹاک کی دنیا سے نکلا نہیں۔ وہ گریڈ میں جا کے کھڑا ہو کے جب بٹن کے ساتھ کھیلتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیمرہ آن کر اور یہ انگلی کر کے شہباز شریف تم سن لو، وزیر داخلہ، وزیر توانائی، وزیر بجلی تم سن لو، وہی تڑیاں لگانا، زلفیں لہرانا اور مصطفیٰ قریشی آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ وہ ٹک ٹاکر سے نہیں نکلے والی باتیں، وہ ٹک ٹاک والی دنیا میں ہے، ابھی وہاں سے نہیں نکلے۔ مہربانو قریشی صاحبہ کوئکلی یور ٹیک۔ جی سر، دیکھیے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، 18 سے زیادہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں وفاق ایک سوتیلا سلوک ضرور کر رہی ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ، مگر میرے نظر میں اس کا ایک بہتر حل ہے۔ گریڈ اسٹیشنز پہ بالکل دھاوا نہیں بولنا چاہیے، مگر وفاق کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ واحد صوبہ ہے جہاں پر اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بالکل، بہت صحیح۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہارون شریف صاحب، سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اور ماہر معاشیات ہیں، جو اس وقت صورتحال ہے اور جو ابھی اسٹیٹسٹکس بورڈ کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق مہنگائی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ہارون شریف صاحب نے، سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں اور رہ چکے ہیں اور معاشی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہارون بھائی آپ کے وقت کا۔ ہارون بھائی، آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی ایک دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگا دینی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تمام ایم پیز، چاہے وہ مطلب ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں اور پریزیڈنٹ، مطلب سب لیڈرز اپنی جائیدادیں 25% بیچ کے کنٹریبیوٹ کریں، تقریب کم از کم 1000 ارب روپے نیشنل کٹی میں ڈالیں تاکہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ شروع ہو۔
ایک تو یہ بتائیں کہ یہ واقعی فائنینشیل ایمرجنسی کی صورتحال ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں جو اب مہنگائی دوبارہ شروع ہو گئی. جی پہلی بات تو یہ ہے ٹو بی ویری آنےسٹ، جو ہمارے لوگ پبلک آئے میں ہیں یا پالیسی میکنگ میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، ان کو میرے حساب سے آئی وڈ کال اٹ اے لوز ٹاک. ان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فائنینشیل ایمرجنسی کو پہلے سمجھیں تو صحیح کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کے کیا گولز ہیں. اگر آپ نے پولیٹیشینز کو اور سب کو آپ نے کہنا ہے کہ کنٹریبیوٹ کریں ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں، اس کے لیے فائنینشیل ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے بیسیکلی ایک جس کو ہم اکنامکس میں ایلیٹ بارگین کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے مل بیٹھیں اور خود فیصلہ کریں. آپ ایمرجنسی لگا کے کیسے کروا لیں گے؟ سو دیٹ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. جی فائنینشیل ایمرجنسی کے از اے ویری سیریس تھنگ، اور اس کے انٹرنیشنل مارکیٹس پر، انویسٹمنٹس پر، انٹرنیشنل کانٹریکٹس پر دیر آر ہیوج امپیکٹس. تو آئی وڈ ڈس ریگارڈ دس اسٹیٹمنٹ. ہاں یہ اسٹیٹمنٹ کو میں ضرور سپورٹ کرتا ہوں کہ جو ہماری اشرافیہ ہے اس کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر ری بلڈ کرنا ہے تو اپنے ایسٹس کو کس طرح ری ڈسٹریبیوٹ کر کے کس طرح ملک کے لیے ہم آسانی پیدا کر سکتے ہیں. وہاں ہماری مسلسل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ اشرافیہ اپنے پرکس، پریویلیجز، پیٹرنیج کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہی. ایگزیکٹلی، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز اگر جب تک ہم کم نہیں کریں گے دیٹ از ناٹ پاسبل. سو اٹس مور آف اے پلئنگ ٹو دا گیلری جو مصطفیٰ کمال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے. آئی انڈرسٹینڈ. اب ہارون شریف بھائی، آج ہی میں دیکھ رہا تھا جو پاکستان اسٹیٹسٹکس بورڈ کے جو نمبرز آئے ہیں سی پی آئی کے، کنزیومر پرائس سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر کے، اس میں اب وہ دوبارہ ایک ٹرینڈ ہے اپورڈ مہنگائی کا. انفلیشن بڑھنا شروع ہو گیا، خاص طور پر جو فوڈ باسکٹ کی چیزیں ہیں اس میں 25 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور 10-12 چیزوں میں کمی ہوئی ہے. یہ پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئیں. پھر کیا وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ یہ کیا 12-12.5% انفلیشن جو اگلے سال کا ٹارگٹ ہے، اور کہہ رہے تھے کہ جون میں بھی یہ مینٹین کریں گے، ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ جی اس کی دو وجوہات ہیں. ایک جو مجھے سمجھ آتا ہے، دیکھیں ضمیر صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہماری مارکیٹ ریگولیشن اتنی لوزلی ڈن ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ قیمتیں بڑھا دیتا ہے تو ہم نے کنزیومر پرائسز کو ریورس ہوتے بہت کم دیکھا ہے والنٹیرلی، اور لوگوں کو یہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ اگر انفلیشن تھوڑی سی کم ہوئی ہے تو یہ کتنی دیر ہولڈ کرے گی، جو آپ کا سوال ہے. یہ جو ابھی بجٹ آیا ہے اس کے اندر انڈیکیشنز بڑی کلیئر ہیں کہ جو آپ نے ایڈیشنل ٹیکسیشن کی ہے اس کی کاسٹ کا برڈن تو انڈسٹری اور لوگوں پر ہی آنا ہے نا جی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کچھ اوپر جائے گی، ہماری یوٹیلیٹیز مزید مہنگی ہوں گی. تو اس کی ایک پرسیپشن ہے جس کی وجہ سے پرائسز جو ہیں تھوڑی سی اپورڈ ٹرینڈ دکھا رہی ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ایک تو میں پھر سے کہوں گا کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو بہت سٹرونگ یہ انفلیشنز پر اور اکنامک انڈیکیٹر پر پاپولسٹ بیانات نہیں دینے چاہیے. ایک کوئی سمجھدار اسپوکس پرسن ہونا چاہیے جو ایویڈنس کی بیس پہ لوگوں کو اعتماد میں لے سکے. دیکھیں باقی اکانومیز کے اندر آپ کا ایک بڑا مضبوط چیف اکانومسٹ کا عہدہ ہوتا ہے صحیح، جو وہاں پہ آپ کو بریفنگز دیتے ہیں کہ ان اسٹیٹسٹکس کا کیا مطلب ہے. کریکٹ می ہارون بھائی، there used to be a chief economist post in planning commission جو مجھے یاد ابھی بھی پوسٹ ہے اور شاید کسی کو بھی لگایا بھی جا رہا ہو. بٹ میری رائے یہ ہے کہ پوسٹ ڈزنٹ میٹر، آپ ان کو ڈیلیگیٹ کریں اور انٹرسٹ کریں اور ایسا بندہ لگائیں جس پہ مارکیٹس اعتبار کریں. جو سینٹرل بینک کا چیف اکانومسٹ فار مانیٹری پالیسی سائڈ اور گورنمنٹ کا چیف اکانومسٹ آن پیپل ٹیکنگ پیپل ان کانفیڈنس، یہ دو بڑی کی پوزیشنز ہیں، بجائے اس کے کہ ہر آدمی جس کو اس کا بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو اور پھر وہ بیک فائر کرتا ہے، لوگوں کا اعتماد مزید کم ہوتا ہے. بالکل صحیح. جیسے مجھے بالکل نہیں معلوم معیشت کا، مجھے بتائیں یہ اسٹاک مارکیٹ مطلب what wonders were going on last week عید کے بعد جو 2 دن ریلی لگی ہے، مطلب زبردست.
देखिए जो स्टॉक मार्केट है, एक तो हमने उनको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया, तो आई थिंक दे आर सेलिब्रेटिंग दैट, और उसका एक रिएक्शन दे रहे हैं। बाकी सब पे टैक्स लग गए, आपको स्टॉक्स की ट्रांजैक्शंस पर नहीं लगा। मैंने जिसने इसको रेगुलेट भी किया है, कैपिटल मार्केट पे काम भी किया है, मैं फिर से कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में सेकेंडरी ट्रेडिंग जो है वो मईशत को कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करती। वो तो ब्रोकर्स उसके अंदर अपना कमीशन कमा रहे हैं, या इन्वेस्टर कुछ एक मुट्ठी भर कमा रहे। स्टॉक मार्केट को इस वक्त पाकिस्तान के लिए कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत है। अगर स्टॉक मार्केट फ्रेश इक्विटीज जनरेट कर रही है या डेट जनरेट कर रही है, फिर तो वो मुल्क में आएगा। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग किए जा रहे हैं, जैसे प्लॉट बिकते हैं और स्टॉक्स बिक रहे हैं, तो वो तो एक मुट्ठी भर लोगों को ही ज़मीन सा फायदा होता है ना। बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और दूसरा, कोई नई कंपनीज भी लिस्ट नहीं हो रही, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये जो आम एक तासुर दिया जाता है कि कोई भी बाहर के मुल्क में बैठकर अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखना चाहता है तो फर्स्ट दे विल ओपन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, के हाउ द स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग। कैन दैट बी ए क्राइटेरिया ऑफ हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी इज बिहेविंग? जो आपने कहा कि जो नीचे जो ट्रेडिंग है, दैट डजंट रिफ्लेक्ट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड। देखिए, स्टॉक मार्केट को कौन देखता है जी? स्टॉक मार्केट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर देखता है, जो बेसिकली जिसका मकसद है कि मैं इन्वेस्ट करूं, कुछ दिनों में पैसे कमाऊं और निकल जाऊं। तो आया हमें अपने आप से सवाल ये करना है कि आया हमारी तरजीह इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जिसको हॉट मनी कहा जाता है, या हमारी तरजीह इस तरह की इन्वेस्टमेंट है जो एक्सपोर्ट बढ़ाए, नौकरियां बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। अब ये एक पॉलिसी मेकर की विजन पे डिपेंड करता है कि वो लोगों को क्या पैगाम देते हैं। अगर मैं एज ए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के तौर पे बात करूं, तो मैं ऐसी पॉलिसीज की तरफ जाऊं जो नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, लोगों को सतह गुर्बत से ऊपर ला सके। लेकिन अगर मैं ऐसे लोगों की तरफ जाऊं, फंड मैनेजर्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेके खेलना चाह रहे हैं, विच इज परफेक्टली लेजिटिमेट। लेकिन मेरा सवाल है कि मुल्क को उससे क्या फायदा हो रहा है? या तो टैक्स मिल रहा होता, जब टैक्स भी नहीं मिल रहा इतना, तो फिर इसका कोई ऐसा मुझे मेजर फायदा नहीं नजर आता। नाउ कमिंग बैक टू वी मतलब होस्टेड चाइनीज मिनिस्टर, और उन्होंने सीपैक के ऊपर एक नया विजन आया कि जी इसको आगे लेकर चलना है। उन्होंने कुछ कंसर्न्स भी एक्सप्रेस किए। वेट किसका ज्यादा है, जो कंसर्न्स उनके थे, या कि यस वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद सीपैक? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि चीन की कमिटमेंट लॉन्ग टर्म है। चीन की कमिटमेंट एशिया और खित्ते के साथ है, जिसमें पाकिस्तान एक अहम पार्टनर है। मैं बड़ा रेगुलरली उनको एडवाइस भी करता हूं। देखिए, उनका मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि अगर आप अब इसको हमने उठाना है, लेकिन उसके लिए हमें आपके मुल्क में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की फिजा चाहिए। देखिए ना, ये उन्होंने इस दफा पब्लिकली आर्टिकुलेट भी किया है। मेरी इसके अंदर राय ये है, जो हुकूमत को भी और हम सब को, कि इस वक्त हमें इन कोर चीजों पे हुकूमत को काम करना चाहिए, और सीपैक को प्राइवेट सेक्टर को डेलीगेट करना शुरू करें। देखिए, इकोनॉमीज मार्केट बेस्ड ग्रो करती हैं। स्टेट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करना है। लिहाजा हमें बड़ा डीपली प्राइवेट सेक्टर को फ्रंट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट की ना तो कैपेबिलिटी है, ना अब काम है। उससे रिस्क भी कम होगा, और जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो फिर वो लेबर ओरिएंटेड आप इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हैं, ट्रेड लॉजिस्टिक्स की तरफ जा सकते हैं, और चीन को और बाकी खित्ते के ममालिक को एतमाद आएगा कि पाकिस्तान में ऐसी मैनेजरियल कैपेबिलिटी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।